बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 जून हफ्ते का दिन। जल्दी से आपको अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूँ। एक तो चीन के वज़ीर के दौरे की मज़ीद अपडेट्स आई। शहबाज शरीफ पर बड़ा शदीद दबाव इस वक्त पड़ चुका है। एक तरफ पीपल्स पार्टी बजट मंजूर करने से इनकार कर रही है जिसमें 8 दिन रह गए हैं, और दूसरी तरफ IMF के कर्जे की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। करंट अकाउंट खसारा मज़ीद बढ़ता जा रहा है और 2 एक्सटेंशन की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क को दाव पर लगाने का मनसूबा है। अदलिया की मुदाखलत है एजेंसियों के बाद अब पुलिस भी जजेस को सरेआम खुलकर धमकियां दे रही है। तहरीक इंसाफ की आज बड़ी सरप्राइज एंट्री भी हुई। कौमी असेंबली से इलेक्शन कमीशन तक मार्च हुआ। पहली दफ़ा पार्टी के रहनुमाओं में वो करंट नज़र आया जिसकी सब लोग डिमांड कर रहे थे, और तहरीक इंसाफ का तमाम तर बैन के बावजूद इस वक्त बड़ा कामयाब जो एहतजाज, और हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर एमरजेंसी मार्शल लॉ नफाज करने का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार और बगावत की साजिश कालादम तंजीमों की आमद भी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला जो अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। कतर में मुज़ाकरात की अब कोशिश होगी। कुरम में आज मज़ीद 5 शहादतें भी। इस्लामाबाद में आज दूसरा सरकारी अफसर अगवा हुआ, और शाह महमूद कुरैशी की आज सालगिरह है। 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त भी है। और सरगोदा वाक़या एस्टेब्लिशमेंट और काजी साहब इस वक्त हुकूमत समेत परेशान है कि हल क्या निकालें। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का एक अजीबो गरीब कारनामा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट के जो पसंदीदा सहाफ़ी है सुहेल बड़ाइच, जावेद चौधरी, ये पैगामात भेज रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कोई लचक नहीं होगी। और ये क्या बात कर रहे हैं मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले चीन के वज़ीर जो पाकिस्तान के दौरे पर, आपको पता है इनकी 3 अहम मुलाकातें, तीनों में 3 नुकात पर बड़ा अहम जोर हुआ। और लुबे लुबाब अगर मैं उसका सारा इन मुलाकातों का बताऊँ तो एक तो चीन सरमायाकारी की गारंटी मांग रहा है चीन की तरफ से। चीन की तरफ से इन्हें पैसे चाहिए और चीन का ताउन चाहिए। उसके लिए चीन ने कहा कुछ काम करने होंगे, हमारे इंजीनियर्स की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे 67 अरब डॉलर लगे हुए हैं। दूसरा, सियासी जमातों से जो बातचीत करनी है, इस बंद गली से एक दूसरे को निकालना है, इस्तेहकाम लाना है, वरना हमारी तरफ से साफ इनकार समझे। शहबाज शरीफ की उसके बाद SIFC के एपेक्स इजलास की बड़ी मीटिंग हुई। तमाम सिविल फौजी क़यादत उसमें शिरकत की। और अब जो सबसे बड़ा इनके लिए मामला और ख़तरनाक मामला बन चुका है वो इस साल के आखिर में, जिसमें सिर्फ 6 महीने रह गए, 78 खरब रुपया यानी 29 अरब डॉलर का कर्ज वापस, उस सूद की अदायगी में फ़िलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। और चीन वो वाहिद मुल्क है जो मदद कर सकता है, उसके मुतालबात बड़े मुश्किल मुतालबात। तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें, दफ्तर खारजा ने कल रोकने की बड़ी कोशिश की, चीन अड़ गया। चीन ने ज़िद की और फिर तहरीक इंसाफ को शामिल किया गया। सेनेटर अली ज़फ़र को बुलाया गया, जिन्होंने आके कहा हमें तो ये दहशतगर्द कहते हैं भाई, हम आपके साथ कहाँ बैठें। फिर चीन के वज़ीर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, और फिर अब इनडोर मुलाकातें भी शुरू होगी। अब मौजूदा हुकूमत इस वक्त सिविल मार्शल लॉ के तहत चलाई जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो देखें जो हम मसला, हम बार बार इन्हें कहते रहे कि ये नहीं संभाल सकेंगे, वो थी मईशत, और वही हुआ। एक तरफ चीन के 67 अरब डॉलर डूबने का खतरा है, तो दूसरी तरफ इनके 78 अरब डॉलर साल के देने। बताएं कोई तरीका को नजर आए। चीन के इंजीनियर्स की जान का एक तरफ खतरा है, दूसरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के हालात कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। चीन तो कह रहा है हम अलहदगी पसंद लोगों से खुद बात करेंगे जो हम पे हमले कर रहे हैं। अगर ऐसा मामला हुआ तो कर्जों की अदायगी आप भूल जाएं, क्योंकि चीन ने अगर रोल बैक ना किया तो फिर दिवालियापन नहीं रुक सकता। खान को लाना लाजमी है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। हर सूरत में इमरान खान से बात करनी होगी। इमरान खान यही कह रहे थे सितंबर में, जो इमरान खान बार बार कहते थे ये जो सियासी जमूदारी इसी तरह टूटेगा। चीन की तरफ से मदद ना मिली तो आप यकीन करें आपको अंदाजा हो जाएगा। और चीन ने पिछले 1-1.5 साल में ये करके दिखाया है, $1 भी कर्ज नहीं दिया। इस सूरत हाल में मुल्क चलाना नामुमकिन है। मई के महीने में सिर्फ पाकिस्तान के करंट अकाउंट को देखें तो खसारा कहां से कहां पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ के अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, आपको पता है कल जो बजट का दूसरा सेशन था, दूसरी बहस थी, उसमें पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ होगी। और नून लीग के अपने मेंबरान बागी उसी वज़ीर ख़जाना के खिलाफ, वो कह रहे हैं इसका तो सियासत से कोई तल्लक नहीं है, कोमल दखनी से तो सियासी कोई नुकसान नहीं पहुंचना, इससे तो इलेक्शन नहीं लड़ना। ये जो बजट IMF की खातिर बनाया गया टैक्सेस लगा के, ये हमारी सियासी कमर तोड़ देगा। पहले ही 17 नशस्तों पर आ गए हैं, उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? हम अगली सियासत, हमारी नस्लें क्या सियासत करेंगी? हमारा मुकम्मल सफाया हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी अपने कार्ड खेल रही है। उन्होंने कहा जी बजट में हमारे साथ तो मशवरा ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। नून लीग के मेंबरान का भी यही कहना है कि हमारे साथ भी मशवरा नहीं हो, हमें पता ही नहीं इस बजट में क्या है। इस बजट की मंजूरी के बाद इन्हें लगता था IMF कर्जा देगा और बजट मंजूर होगा। ये अब इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। बजट बनाया वज़ीर ख़जाना और सहूलतकारों ने, और उसमें आपको पता है चीन के वज़ीरों की तीनों मीटिंग में यही बात डिस्कस हुई, चीन के वज़ीर की मीटिंग्स के बाद, कि जी पैसे मिलेंगे जब तक, उस वक्त तक जब तक इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, सियासी इस्तेहकाम। अब हुकूमत मौशी इमरजेंसी की तरफ देख रही है, ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जैसे हमेशा की तरह। उन्होंने MQM को फ्रंट पे लाया, उनका मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने बाकायदा मौशी इमरजेंसी का, जिसे आप मिनी मार्शल लॉ कह लें, वो लगाने का मुतालबा किया। और ये पहली दफ़ा हुकूमती बेंचों की तरफ से खुलकर मुतालबा सामने आया, पब्लिक में आया।
اور پاکستان کے حالات انہوں نے اس لیول پر لے گئے. دیکھیں ابھی 5 شہادتیں قرم ایجنسی میں سیکورٹی کے حالات ہی ہیں, اور خود خیبر پختونخوا کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی ہیں, کنٹرول کے پاس چلا گیا ہے. پڑوسی افغانستان کے ساتھ پاکستان ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں اقوام متحدہ کی شکایتیں لگا رہا ہے کہ ان کو بلا کے افغان حکومت کو پوچھیں. اور یہ وہی معاملہ اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہندوستان ماضی میں پاکستان میں دراندازی کے مطالبات کرتا, آج پاکستان افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے. اور ہندوستان نے تو خود آپریشن شروع کر دیے تھے, اپنے سارے ٹارگیٹ بھی اچیو کر لیے. لیکن کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس طرح کا کوئی محاذ کھول سکے؟ کیونکہ ایک طرف سیکورٹی کے حالات ہے, دوسری طرف پاکستان کی معاشیت کے حالات ہیں, اور پھر سیاسی استحکام. اور خان نے جو بات کی, دیکھیں کہ یہاں ایک بریگیڈیئر کو شہید کیا گیا, تمام ایجنسیاں لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں, ان کے اوپر مقدمات میں, عدالتوں کو مینیج کرنے میں, خان کی جیل میں کون آئے گا کون جائے گا, اس کے کیمروں کی خفیہ ریکارڈنگ, ان چیزوں میں لگے ہوئے جو بالکل فضول چیزیں ہیں. جس طرح کے حالات ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے لوگوں سے لڑ کر سول مارشل لا لگا کر ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار میں چنوا کے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ملک ٹھیک ہوگا, سرمایہ کاری آئے گی, معاشی استحکام, یہ ناممکن ہے. اس وقت صرف انا اور ضد کا معاملہ ہے, اور یہ باتیں انہیں بھی پتہ ہے. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں یہ بھی جانتے ہیں. یہ اپنے صحافیوں جو سہیل وڑائچ اور جاوید چودھری سے پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ جی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا, نہیں چھوڑیں گے, نہیں پکڑ. تحریک انصاف کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ 2 سال سے مار کھا رہے ہیں اور کھا لیں گے. عمران خان پہلے ہی جیل میں ہیں, ان کو پتہ سزائیں, ان کا فرق کسے پڑے گا؟ معیشت کو اور سیکورٹی کے حالات کو, اور دونوں صورتوں میں نقصان ان کا ہوگا. یہ ملک کو جب چلانے کے قابل نہیں رہیں گے, یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا جب تک چلائیں گے. تحریک انصاف نہیں سنبھالنا ہے, خان نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. یہ ظلم اور فسطائیت میں بھی جو تحریک انصاف کے لوگ آج نکل کر آپ کو دیکھیں اسمبلی میں سے لے کر الیکشن کمیشن, یہ مارچ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہے ہیں, تمام اراکین اسمبلی کا وہ کرنٹ بھی آج نظر آیا جس کی ضرورت تھی. اور حکومت کی وہی فسطائیت, ان لوگوں کو روکنا. ایک طرف چین انہیں سیاسی استحکام لانے کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف یہ مزید کیسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج شاہ محمود کی 68ویں سالگرہ اور ان کے اوپر 8 مقدمات ضمانت کے لگے ہوئے ہیں. اب شاہ محمود قریشی کی اگر ضمانت ہوتی ہے ان کیسز میں, ان کے اوپر کوئی معاملہ, وہ کراچی میں تھے اس وقت, 9 مئی کے کیسز بنتے ہی نہیں ان کے اوپر, تو پھر سیاسی راستہ کھلنے کا چانس ہے ان کے پاس. اور اس پر مجھے جب جو خبریں ملی ہیں شاہ محمود کو رہا کرنے پر تیار بھی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں دوسری طرف واردات ڈال کے معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کالعدم تنظیموں کو فل آپریٹ. دیکھیں خود ممبران اسمبلی کہہ رہے ہیں وہاں کے, پاکستان کھڑا کہاں ہے یہ دیکھیں. سرکاری افسران اسلام آباد سے اغوا ہو رہے ہیں. سرگودا کا جو جج کا واقعہ ہوا راولپنڈی میں ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تمام ججز ان کے خلاف ہیں, وہ انہیں مینیج نہیں کر سکتے, کیسز اپنے حق میں نہیں کروا سکتے, جتنا مرضی کوشش ان کی زیادہ وقت حاصل کرنے کی, لیکن اسی وقت میں تباہی چڑھ رہی ہے. یہ ایک جج کو روکتے ہیں, دوسرا جج نکلتا ہے, دوسرے کو روکتے ہیں, تیسرا نکل آتا ہے, تو یہ چلتا رہے گا معاملہ. انہیں چاہیے اپنے وفادار جیسے کمشنر وقار حسن صاحب پنڈی کے, وزیر آباد سے فارم 47 میں والد اس کا جیتا ہوا اپنے مخالف امیدوار کو, تحریک انصاف کے زبردستی دستبردار کو آگے, جو ہائی کورٹ میں حلفنامہ بھی لے کے پہنچ گیا. ابھی اس نے 4 تحریک انصاف کے 15 دن کے لوگوں کی 15 دن کے لیے نظر بندی کے 3 MPO جاری کر دیا. اب آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے سے لے کر اب تک جتنے MPO آرڈرز نکلے سب سے زیادہ وہ اسی بندے کے ہاتھ سے نکلے ہوں گے. تو یہ چاہتے ہیں ججز بھی اسی طرح کام کریں, ان کی بات مانتے رہیں, معاملات چلاتے رہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر محکمے میں آپ کو پتہ ہے اللہ نے اچھے لوگ بھی رکھے ہیں, برے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ پیغام کیا بھیجتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے, جاوید چودھری کے ذریعے, منیب حسن کے, کامران شاہد, ڈرانے دھمکانے کے لیے. جاوید چودھری صاحب کا کلپ آج بڑا چل رہا ہے جی کہ دیکھیں جی ارشد شریف شہید اس لیے ہوا, ڈاکٹر معید پر ملک چھوڑ کے اسی لیے چلا گیا, شوز کا اسی لیے بند ہوا, عمران ریاض کے جو ظلم و ستم, ان کا سارا قصور ان کا اپنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے, خان کے موقع کی حمایت کر رہے تھے, ان کے ساتھ کھڑے تھے, اس وجہ سے ان سے بندہ ان سے پوچھے تحریک انصاف اسرائیل کی جماعت ہے, ہندوستان کی جماعت ہے. نون لیگ پر سپریم کورٹ اور مشرف کے طیارہ ہائی جیک کرنے کے بڑے الزامات لگے, اس وقت ان لوگوں نے حمایت کی, ان کے شو بند ہوئے, انہیں کسی نے خدا نخواستہ شہید کیا. تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, جس طرح وہ بچیاں اسکول جائیں تو وہ چھیڑنے والوں کو بجائے روکنے کے اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لو. ارشد شریف شہید ہوا کس وجہ سے ہوا, ان سے پوچھے جنہوں نے شہید کیا, جنہوں نے عمران کو اٹھایا, جنہوں نے معید کو بھگایا, یہ ان کا قصور ہے. لیکن یہ سہولت کاروں کے شاہ سے زیادہ شاہ وفادار, شرم بھی خدا کی قسم ان لوگوں کو نہیں آتی. ایسے ان لوگوں کو لوگ دانشور سمجھتے نہیں. یہ حالات ایسے ہیں, دیکھیں یہ نواز شریف عمران خان کو جوڑنے کی کوشش کی, بالکل ایک جیسے ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں. لوگوں کو بتائیں جی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا, ایسا بالکل نہیں ہوا, بالکل غلط ہے. نواز شریف کے خاندان کی حقیقت آپ صرف اٹھا کے دیکھیں, ان کے اپنے بیانات پر, آپ چھوڑ دیں ساری میری باتیں کسی کی بھی, ان کے اپنے بیانات صرف آپ اٹھا کے ایسے پڑھے پچھلے, آپ کو سارے خاندان کی کڑائی کھل جائے گی. نواز شریف کی عمر کتنی, 74 سال. جب یہ 67 سال کا تھا تو کاغذات میں شہباز شریف کی عمر تھی 69 سال. وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بھی بڑا تھا. تاریخ پیدائش ان کی جو تھی وہ بھی 2 نومبر 25 دسمبر میں لکھوائی ہے. ابھی مظہر عباس صاحب کا ایک کالم آپ پڑھیں کہ یہ کرکٹ کھیلتے ہوئے جنرل جیلانی کو نظر آیا, اس نے پنجاب کا وزیر اعظم بنایا. نواز شریف کی سیاست میں ہمیشہ کرکٹ امپائر ہو, سلیکٹر ہوں, یہ ضیاء الحق
بریگیڈیئر عبدالقیوم، مجید نظامی، ایسے لوگ، اور حسین حقانی جیسے لوگوں سے، حمید گل جیسے لوگوں سے اس کی ساری تربیت کروائی گئی، صرف اور صرف اس لیے بے نظیر بھٹو کے خلاف لانچ کیا گیا تھا. جس طرح آج آپ کو استحکام پاکستان کے لوگ نظر آتے ہیں. ان کی میں تاریخ پیدائش کی جو آپ کو بات جب چیک کریں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 25 دسمبر سن کے اس نے 25 دسمبر بتا کے وہاں چینج کروائی تھی. اپریل کی تاریخ تھی. یہ تو ان کے واردات ہے. اپنی زوجہ کے ساتھ جو ان کی جب وہ بیمار تھی مرحومہ، تو نواز شریف صاحب خود فرماتے تھے کہ میرے ان سے 40 سال کی رفاقت کا رشتہ ہے. اور اس وقت بڑے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 48 سال. مریم نواز کی اس وقت کاغذات میں دیکھ لیے، آن ریکارڈ بیانات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 46 سال کی تھی. اور یہ کہتے جی ہم بڑے امیر لوگ ہیں. شہباز شریف کہتا جی ہم بڑے غریب لوگ تھے، کسان کے بیٹے تھے. حسین نواز کا دادا ارب پتی ہے، مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ ہے، جبکہ وہ حمزہ شہباز کا دادا کسان تھا. مریم نواز خود اپنے بیانات، اس کے تو سارے جھوٹ پہ پلندے. لندن پہ پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کو پتا ہے 5 براعظموں میں نکل آئی. جدہ کی سٹیل مل کی انہوں نے واردات کہا جی 2006 میں ہم نے بیچی اور 2002 میں ان پیسوں کا فلیٹ خریدا. حسن نواز جب کہ اس میں 1992 سے رہ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں کرائے پہ رہتا ہوں. اور چھوٹے گبلو بھائی نے آ کے پروگرام میں کہہ دیے تو ہماری ہمشیرہ کے ہیں. ہمشیرہ کی جو ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے 1 سال بعد، وہ کہتی تھی پراپرٹی نہیں ہے، اس میں 5 ارب ایک میں نکل آئے، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی نکل آئی، شاپنگ مال نکل آئے، لندن میں پراپرٹیاں نکل آئیں، اٹلی میں پیزا سینٹر نکل آئے، دبئی میں مساج سینٹر نکل آئے. وہ تو چودھری نثار نے بھی کہا تھا کہ 1993 سے ان کے پاس یہ فلیٹس موجود ہیں، آج تک منی ٹریل نہیں آئی. اور وہ جدہ کی سٹیل مل انہوں نے آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے کہا 1990 میں ہم نے شفٹ کی، جبکہ 1988 میں لگائی. مطلب کوئی ان کے سر پیر نہیں ملتا ان کے بیانات کا. ایک طرف اپنے آپ کو ارب پتی کہتے ہیں، لیکن کی سٹیٹمنٹس نکالیں آپ ٹیکس کے گوشوارے میں دیکھ رہا تھا 88 میں امیر خاندان میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے. اور ٹیکس کتنا جمع کرایا تھا؟ 900 روپیہ، صرف 900 روپیہ. اور نواز شریف کا جو ٹیکس تھا وہ 4700 روپیہ 1992 میں جمع ہوا. کاروباری معاملات میں انہوں نے الگ ریکارڈ لگائے. قطر کے وہ شیخ جاسم، آپ کو پتا ہے مشہور شیخ جاسم، نواز شریف کے بیٹے نے 2 سال کی عمر میں سے پارٹنرشپ کر لی اس کے ساتھ، اندازہ کریں. پھر انہوں نے ٹرسٹ ڈی جو بنائی وہ بھی کیلیبری فنڈ انہوں نے پہلے یہ ایجاد کر لی جب وہ نکل آئی. تو اس خاندان کے ایک سے ایک ریکارڈ ہے، پوری تفصیل ہے، اور بغیر کسی تفتیش کے آپ لوگوں کو ان کی باتوں سے پتہ لگ جائے گا. اتفاق فاؤنڈری کی چاہے بات ہو کہ جو 1968 میں لگائی، لیکن 65 میں جنگ میں ٹینک بنا رہے تھے یہ لوگ. جس طرح آج 47 کی فارم پر آپ کو پتہ ہے یاسمین راشد کے حلقے سے نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے چھین کے اس پر اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ سارے چینجز کی. تو انہیں اسی طرح 2018 میں RTS کی بات کرتے ہیں، RTS بیٹھنے کے بعد بھی ساری نشستیں تحریک انصاف کے چھین کے 30 انہیں دے دی گئی تھی. تو یہ لوگ بار بار جو جاوید چودھری اور اس طرح کے لوگ لگاتے ہیں الزام کہ عمران خان بھی ایسی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، عمران خان پر کرپشن کا الزام لائے، اور عمران خان کو یہودی لابی لے کے آئی. جی وکیم سعید صاحب نے کہا تھا یہودی لابی سے لانچ کرے گی، جنرل ظہیر الاسلام پاشا یہ کریں گے مدد، اقتدار میں آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ لائی، اتنی کمزور اسٹیبلشمنٹ تھی، اتنے کمزور یہودی لابی تھی، اتنے ماٹھے لوگ تھے یہ کہ خان نے تو سیاست 96 میں شروع کی. 1 سیٹ جیت کے اسمبلی پہنچا، الیکشن ہارا، پھر 1 سیٹ لے کے اسمبلی میں دوبارہ آیا. پورے پاکستان کا کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی گوٹھ ایسا نہیں جہاں عمران خان نے جلسے نہ کیے ہوں، جلوس نہ کیے ہوں. خان نے تو دھرنے بھی دیے، لانگ مارچ بھی کیے. اور احتجاجی سیاست میں خان کی ایک آپ کو پتہ ہے سیاسی سٹرگل ہے جو گراس روٹ سے نکلنے والی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور 22 سال کی سٹرگل، اور 14 سال تو عمر قید ہوتی ہے. خان نے تو 22 سال لگا دیے سیاست، تب جا کے وہ وزیر اعظم بنا، اور وہ بھی 3 سال کے بعد. اور آج 1 سال ہو گیا اڈیالہ جیل میں بے گناہ بیٹھا ہوا. تو وہ کدھر ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ جو لائی، اور کدھر ہے وہ یہودی لابی جو محبت. اتنے ماٹھے کمزور مسکین، اتنے مسکین کہ وہ 7 مہینے پہ پہلے لانے پہ خان کو گرانے پہ تل گئے تھے. تو اس کا اقرار تو خود خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ کر چکے ہیں. 7 مہینے بعد عمران خان کی حکومت گرانے پہ ہم تیار تھے. نواز شریف کس طرح سیاست میں آئے، بے نظیر بھٹو کس طرح سیاست میں آئی، حکومتوں میں آئی. دیکھیں بے نظیر بھٹو کا بھی سیاسی سٹرگل کوئی نہیں تھی ماظہر کے ساتھ. وہ اپنے والد کی پھانسی کے بعد ملک میں آئیں، والد کی سٹرگل تھی ان کے نام پر، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ ملا. بعد میں محترمہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ڈیلز کرتی نہیں. عمران خان کے والد کا تو کوئی نام سیاست میں نہیں تھا، اس کے خاندان کا تو کوئی بندہ سیاست میں جس کے نام پہ ووٹ لیتا. نواز شریف کرکٹ کھیلتے ہوئے جنرل جیلانی پسند آ گیا، لے آیا گود میں، جنرل ضیاء الحق نے لیا، اسلم بیگ نے پالا، پروان چڑھایا مشرف نے، اور آگے آپ کو پتہ ہے گراتے رہے اور پھر ڈیلز کرتے رہے. اور اسی لیے وہ لیڈر نہیں بن سکے، ڈیلر بن گئے. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی سیلف میڈ نہیں ہے، عوام کے ووٹوں پر نہیں آیا. اسی لیے جب یہ لوگ آپ کو یہ شوز میں، ٹاک شوز میں بیٹھ کے کمپیئر کرتے ہیں نا، عمران خان اور نواز شریف ایک جیسا معاملہ ہوا جی، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا. عمران خان نے نیب میں کوئی کیس ان لوگوں پر نہیں بنایا. ایک شہباز شریف پر TT کا کیس تھا، لیکن جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا. باقی تمام ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسز تھے، اور وہ بھی سارے خود انہوں نے پول کھول کے بتایا کہ جنرل باجوہ فیض کے ذریعے کیس بنواتا تھا، باجوہ ان کو چھڑواتا تھا اور نام لگاتے تھے جی عمران خان کروا رہا ہے، تب کہ باہر آگے گالیاں دیں عمران خان کو. اور یہ ان کو پتہ بھی چل گیا، مزے کی بات ہے ان کو سب پتہ ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں. اسی لیے اب جنرل فیض اور باجوہ کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ ان کی ساری واردات اور نوٹنکیاں، جس میں ان کی آخری واردات ہی ہوتی ہے کہ جی ہم جیسے ہیں،
نہیں، ہم جیسے نہیں ہو سکتے، آپ جیسے ان جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے ان میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. اسی فرق کو جان کر جینے کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اسی لیے یہ لوگوں کو غصہ آتا ہے اور یہ بند کرنے کے چکر میں ویوز گرانے، کبھی فائر وال، کبھی لوگوں کو اٹھا لینا، کبھی باٹس بنا لینا، مطلب مختلف وارداتوں میں لگے رہتے ہیں. میں اس کی کامران شاہد کی اسٹیٹمنٹ ہے، کہتا ہے دبئی میں یہ 14 لاکھ پتہ نہیں کتنا جرمانہ ہے، 10,000 درہم جرمانہ ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو رجسٹرڈ کے بغیر بات کرنے. اس سے پوچھے تمہارے اندر اتنی جرت نہیں، تمہاری ایک فلم کس نے اسپانسر کی جو بھی بنگلہ دیش پہ اس نے بنائی، اسے پوچھے کس نے اسپانسر کیا تمہارے پروگرام. اگر تمہارے اندر اخلاقی جرت ہو تو تم یہ بتاؤ دبئی لیکس میں جو نام آئے وہ لوگ کون ہیں، ان کے اوپر ذرا بات کر کے اپنے پروگرام میں بتاؤ. لیکن اس پہ نہیں کریں گے، سارے بکے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کھال بچاتا ہے، کوئی مال بچاتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.